मौलाना समी उल हक की बढ़ती कुर्बतें, इंतखाबी सियासी इत्तेहाद और मुल्क में जारी ताकत की लड़ाई, कहीं धरना तो कहीं कौमी असम्बली में इलेक्शन बिल की तरमीम। पाकिस्तान की नजरियाती सियासी पार्टी जमात इस्लामी इन सब पर कहाँ खड़ी है? अमरीका की जानिब से हक्कानी नेटवर्क और लश्कर तैयबा की तफरीक। क्या अफगान जंग के खात्मे और पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने के लिए ट्रंप इंतजामिया का एक और दाव है? और भारत में पद्मावती की कहानी, इतना शोर शराबा क्यों मचा है? अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं अंबर शमसी। 9 नवंबर को मुत्तहिदा मजलिस अमल की बहाली का ऐलान मंसूरा में जमात इस्लामी के सदर दफ्तर में हुआ। इसमें तमाम मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले 6 मजहबी जमातों का इत्तेहाद था, लेकिन 2 रोज़ कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमीयत उलमा इस्लाम सीन ने इंतखाबी इत्तेहाद का ऐलान कर दिया, जिसका मतलब मौलाना समी उल हक MMA से अलहदा। ये जमात इस्लामी के लिए कितना बड़ा धचका है, ख़ास तौर पर अगर हालिया ज़िमनी इंतखाबात में जमात की कारकर्दगी के पस मंज़र में देखा जाए तो। और फिर 22 नवंबर हो चुकी है और हल्का बदियों से मुतल्लिक़ कानून अभी तक मंजूर नहीं हुआ। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा था कि इस कानून की मंजूरी 10 नवंबर तक दरकार है ताकि इंतखाबात के लिए इंतज़ामी मामलात पूरे हो सकें। ऐसा तीसरी बार हुआ है कि अरकान की गैर हाज़िरी की वजह से कानून की मंजूरी मुअख्खर हुई हो। इंतखाबात बर वक्त हों और आइनी तकाज़ों पर पूरा उतरें, ये तमाम सियासी जमातों की जिम्मेदारी है। अगर इंतखाबात के कानून में ना अहल शख्स की पार्टी की सरबराही के हवाले से कौमी असम्बली में ऐवान खचाखच भरा हो सकता है, तो एक आइनी बहरान से बचाव के लिए ये मरहला तय क्यों नहीं हो पा रहा? और फिर हम नज़र डालेंगे उस अमरीकी कानून पर जिसके तहत हक्कानी नेटवर्क और लश्कर तैयबा को अलग कर दिया गया है। कानून के तहत अमरीकी माली इमदाद हक्कानी नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई पर मशरूत होगी। तो इसका मतलब ये है कि अमरीका पाकिस्तान के बयानिए को मान गया है कि हक्कानी नेटवर्क और लश्कर तैयबा को मिलाना गलती है। शुरू करेंगे अपनी टॉप स्टोरी से। हम बढ़ेंगे जमात इस्लामी के अमीर से, लेकिन छोटे से ब्रेक के बाद। मुल्क की सियासी सूरत हाल और आइंदा इंतखाबात पर होने वाली सियासी इत्तेहाद पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी के अमीर सेनेटर सिराजुल हक साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सिराजुल हक साहब हमें वक्त देने का। पहले तो आपसे सवाल, JUIS का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इंतखाबी इत्तेहाद, क्या ये MMA जमात इस्लामी के लिए धचका है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुत्तहिदा मजलिस अमल अभी बना नहीं है और इस वक्त उसमें जितनी भी जमातें हैं सब के अपने एक सियासी पोजीशन है। जिस तरह JUIF इस वक्त मरकज़ में मरकज़ी हुकूमत के साथ है, जमात इस्लामी खैबर पख्तूनख्वा में मखलूत हुकूमत में शामिल है, PTI के साथ एक मखलूत हुकूमत में शामिल है। मौलाना समी उल हक साहब भी अभी चूँकि फ़ोरम बना नहीं है तो इसलिए अपने फ़ैसलों में आज़ाद है, और बाकी जमातों का भी ये जब फ़ोरम बनेगा और एक बाकायदा ऐलान होगा, कोई काबीना बनेगा, तो उस फ़ोरम पर जब फ़ैसले होंगे तो उन फ़ैसलों के पाबंद हम भी होंगे, दूसरे भी होंगे। अब तो एक अंडरस्टैंडिंग यानी एक अफ़हाम तफ़हीम हुआ है और उस हद तक हमारे 1-2 नशिस्तें हुई है, एक डिस्कशन है। और जी सिराजुल हक साहब, लेकिन ये ज़ाहिर है ये मुज़ाकरात, ये बातचीत काफ़ी अरसे से चल रही थी, तो इसमें कौन सी जमातें ज़्यादा पेश थीं? क्योंकि कुछ ख़बरें ये कहती हैं कि फजलुर रहमान साहब उसमें काफ़ी पेश थे, मौलाना समी उल हक साहब भी काफ़ी पेश थे। मेरे ख़्याल में देखिए, जब भी कोई इत्तेहाद बनता है तो ये एक जमात की ज़रूरत की बुनियाद पर नहीं बनता है। ये 2 जमातों या सब जमातों की ज़रूरत होती है और एक ज़हनी हम आहंगी भी होती है और एक मुश्तरका एजेंडा होता है, एक मुश्तरका प्रोग्राम होता है। तो एक क़द्र मुश्तरक और जिसे आप कहते हैं एक दर्द मुश्तरक की बुनियाद पर, एक
اجتماعی ویژن یا اجتماعی منشور کی بنیاد پر یہ چیز بنتا ہے. تو اس میں اگر آپ اس کو اس اینگلنگ سے ڈالے کہ کس کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور کس کی ضرورت نہیں ہے، تو یہ تھوڑا سا میں اس کو ایک خلاف سمجھتا ہوں اس چیز کا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس میں ہیں یا آئیں گے تو ان سب کی ضرورت میں یہ چیز شامل ہے کہ مل کر چلے. لیکن اس سے پھر یہی ظاہر ہوتا ہے پاکستان تحریک انصاف اور JUIS کے اتحاد سے کہ JUIS کو اس وقت متحدہ مجلس عمل یا اس اتحاد کی ضرورت نہیں ہے، یا نظریہ جو ہے ان کا علیحدہ ہے. دیکھیے جہاں تک اتحاد کی بات ہے نا، میرا بس چلے تو ساری امت ایک ہو جائے. خود اللہ کا حکم بھی یہی ہے کہ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ پوری امت ایک امت ہے، ایک خاندان، ایک جماعت ہے. یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ رنگ، نسل، جغرافیہ یا مسلکوں کی بنیاد پر ہم ایسے تقسیم ہو گئے کہ ایک بین الاقوامی ایجنڈا آپ دیکھ رہے ہیں کہ عالمی اسلام پر اس وقت مغرب کا قبضہ ہے، ان کے وسائل پر قبضہ ہے، حتیٰ کہ بچوں کو پڑھانے کے لیے نصاب کے فیصلے بھی وہی کرتے ہیں. ہمارے اسلامی دنیا میں چیزوں کی ریٹ اور قیمتوں میں اضافہ بھی وہی کرتے ہیں. سراج الحق صاحب، خیبر پختونخوا میں تو جو نصاب ہے، جو تعلیم کا شعبہ ہے، وہ تو جماعت اسلامی دیکھ رہی ہے، تو ایک طرح سے آپ کا اس پہ تو کنٹرول ہے. میں خیبر پختونخوا کی بات نہیں کرتا ہوں. 9/11 کا واقعہ ہو گیا تو اس کے چند گھنٹوں بعد جو پہلا فیصلہ ہوا یہ کہ اسلامی دنیا میں جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے اس کو تبدیل کیا جائے. تو یہ ایک عالمی ایجنڈا ہے. آپ تو بہت جزوی ایک صوبے کی بات کرتے ہیں، لیکن پاکستان تو ایک صوبے کا نام نہیں ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جو 18ویں آئینی ترمیم میں نصاب صوبوں کے حوالے کیا گیا، یہ بھی پاکستان کے حق میں بہتر نہیں سمجھتا ہوں. اس کی آپ مخالفت کرتے ہیں؟ کراچی سے لے کر چترال تک ہمارے پاکستانی بچے ہیں، ان کو ایک کتاب، ایک نصاب پڑھانا چاہیے. ترمیم کی مخالفت کرتے ہیں آپ؟ نہیں، میں اس کی مخالفت نہیں کرتا ہوں. اس میں کہ اس میں بہت سارے ڈپارٹمنٹ ایسے ہیں جو صوبوں کو دیے گئے اور صوبوں کو اختیارات دیے گئے. ان میں بہت ساری چیزیں ایسے ہیں جس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں. لیکن میں اسپیسیفک نصاب کی بات کرتا ہوں کہ ہم کیسی قوم چاہتے ہیں. تو اگر ہم نے اپنے بچوں کو تقسیم کیا صوبوں میں، اور پھر آپ دیکھیے کہ جو سکول ہے ان کا پھر بھی کہیں نہ کہیں ایک بورڈ ہوتا ہے، یعنی ایک پرچہ ہوتا ہے. لیکن جو اسلامی مدارس ہے اس میں پھر علیحدہ 5 بورڈ ہے مسلکوں کی بنیاد پر. تو ہم کیسے ایک پاکستانی قوم بن سکتے ہیں جب ہم اپنے بچوں کو تقسیم کرتے ہیں مسلک کی بنیاد پر یا امارت اور غربت کی بنیاد پر؟ جو مالدار بچے ہوتے ہیں وہ ایک اور طرح کے اسکول میں، جو غریب بچے ہیں، اس وقت تقریباً کوئی 3 کروڑ بچے اردو میڈیم میں جاتے ہیں اور اس کے چند لاکھ بچے انگریزی سکولز میں جاتے ہیں. کوئی او لیول ہے، اے لیول ہے. تو میڈم میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کا ملک واحد وہ ملک ہے جس میں 27 اقسام کا نظام تعلیم ہے. 27 اقسام. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آئندہ نسلوں کو 27 حصوں میں یا 27 جتوں میں یا سوچ میں یا بیہیویئر اور رویوں میں تقسیم کر رہے ہیں. اس لیے ہم چاہتے ہیں نا، بنیادی بات میں یہی ہے کہ میں تو دائی ہوں اتحاد کا عالمی اسلام کے لیے، اور ملک میں بھی میں ملک کی بات کروں. میڈم میں ایک بات کروں، آج آپ دیکھتے ہیں سوال کرنا چاہ رہی تھی، کوشش کی گئی ہے، یہ کوشش کی گئی میڈم، کوشش کی گئی کہ سنی اور شیعہ بھی آپس میں لڑے اور پھر مزید مسلکوں کی بنیاد پر آپس میں لڑائی ہوں. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں گے کہ اگر پھر آپ سکولز جدا بنائیں گے، پھر آپ ہاسپٹل مختلف بنائیں گے، پھر آپ یونیورسٹیاں الگ الگ بنائیں گے، اور اگر اور بھی بات آگے بڑھی تو پھر آپ ہر مسلک کے لیے علیحدہ موٹر وے بھی بنائیں گے، علیحدہ مارکیٹ بنیں گے، پھر ہمارے ادارے تقسیم ہو جائیں گے. اس لیے یہ جو دینی جماعتوں کو ایک کرنے کا آئیڈیا ہے، یہ پاکستان کے حق میں سمجھتا ہوں، تاکہ ہر مسجد میں ہر طرح کے لوگ آئے، ان کو ایک اتحاد کا پیغام ملے. آپ کا سوال یہ ہو سکتا تقسیم کیوں ہوا ہے؟ تو اگر ماضی میں کوئی غلط کام ہوا ہے اور مستقبل میں ہمیں ایک کر سکتے ہیں تو اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اس کو اپریشیٹ بالکل کرنا چاہیے. لیکن یہ بھی خبریں تھی کہ JUIS مولانا معاف کیجیے گا، مولانا سمیع الحق کے کچھ تحفظات تھے جماعت کے، تو یہ کیا تحفظات تھے؟ دیکھیے، تحفظات تو ایک پارٹی کے اندر بھی لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں.
ایک پارٹی کے اندر بھی رائے کا اختلاف ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ واحد اسلامی جماعتیں ہیں، جو دینی جماعتیں ہیں یا مذہبی جماعتیں ہیں، کہ ان کے اندر اختلاف رائے کی گنجائش موجود ہے۔ باقی جماعتوں میں تو بالکل آرڈر اینڈ اوبے اور ایک مغل بادشاہت قائم ہے، کوئی بات ہی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو پارٹی کے اندر بھی اگر ایک دوسرے سے کسی چیز پر اختلاف رائے ہو تو ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں، لیکن جہاں تک دو جماعتوں کا مسئلہ ہوتا ہے اس میں ضرور سیاسی پالیسی پر اختلاف ہوتا ہے، کسی چیز کے بارے میں جو تدبیر ہو، حکمت عملی ہو، اس پر اختلاف ہو سکتا ہے۔ روز پاکستان میں ایسے واقعات ہو جاتے ہیں جس کے بارے میں آپ کا ایک نقطہ نظر ہو سکتا ہے اور میرا دوسرا نقطہ نظر ہو سکتا ہے۔ تو یہ جزوی چیزیں ہیں، چھوٹی چیزیں۔ یہ مسئلہ تو ہر صبح ایک گھر میں بھی ہوتا ہے، بچوں کو کھانے کے لیے کوئی اور چیز پسند ہوتی ہے، بزرگ کو گھر کے جو باپ ہوتا ہے کوئی اور چیز وہ پسند کرتے ہیں، اہلیہ کوئی اور چیز۔ تو یہ تو ایک گھر کے اندر بھی اس طرح اختلافات ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے جب پاکستان جیسا ملک ہے اس میں بہت اتحاد تو نہیں ہے، لیکن اب یہ بھی دیکھا جائے کہ اب گزشتہ ضمنی انتخابات جو گزرے ہیں، NA120 ہو، NA4 ہو، اس میں جماعت اسلامی کی کارکردگی بہت اچھی نہیں تھی، اور کچھ نئی ایسی مذہبی جماعتیں ہیں جس میں تحریک لبیک شامل ہے، ان کی کارکردگی بہتر رہی تھی۔ تو اس کے بارے میں آپ کا کیا انالیسس، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، اگر ہماری کارکردگی اچھی نہیں ہے تو یہ ایک ہوم ایگزام تھا۔ اینول ایگزام سے قبل اگر ہمیں پتہ چلا کہ بچے نے صحیح تیاری نہیں کی تو ہم اس کو بہتر بنائیں گے، اور اچھا ہوا کہ ضمنی الیکشن میں ہمیں اپنی کمزوریوں کا پتہ چلا، ہم اپنی کمزوریوں کو دور کریں گے، جہاں ہماری کمزوری ہے اس کا اعتراف کریں گے۔ لیکن آپ کی نظر میں کیا کمزوریاں ہیں؟ میڈم میں عرض کروں کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب اور مولانا سمیع الحق صاحب اور جناب ابو الخیر صاحب اور جناب اویس نورانی صاحب اور اس طرح ان علماء کو آپس میں لڑا کر ایک تماشا بنایا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تماشا میرے ملک کے لیے بہتر نہیں ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ جتنے وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے اسلامی آئیڈیالوجی پر یقین رکھتے ہیں اور پاکستان کو نظریہ پاکستان کے روشنی میں آگے بڑھانا چاہتے ہیں، وہ اگر ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائے تو اس سے اچھی اور بلی بات کیا ہو سکتی ہے؟ تو اس حوالے سے کیا تحریک لبیک سے بھی آپ کی کچھ بات چیت، مذاکرات چلا ہے؟ سسٹر، میں بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس لیے فائنل فیصلے ڈیسیجن نہیں کیے کہ ہم چاہتے تھے، اس لیے اب تک MMA کے بارے میں 1-2 اجلاس ضرور ہو گئے، لیکن ہم نے آئندہ اجلاس دسمبر میں اس لیے رکھا ہے کہ ایکسٹریم کمیٹی ہم نے بنائی جن کو یہی ذمہ داری سونپی گئی کہ وہ جا کر دوسرے لوگوں سے بھی ملاقات کریں گے، جہاں پارٹی ہیڈ کی بنیاد پر بات کرنے کی ضرورت ہو وہاں کریں گے۔ لیکن ابھی ہم چاہتے ہیں کہ جتنی بھی ایسے لوگ ہیں ان سب کو ہم دعوت دیں، ان سب سے ملیں، ان سب کو سنیں، ان سب کو ایک مشترک اہداف پہ تیار کریں۔ اس لیے جتنے بھی ایسے لوگ ہیں مذہبی جماعتوں کے علاوہ باقی بھی ایسے کلین لوگ اگر ہیں کہ ان کے دامن پاک ہے اور وہ قوم کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں، میں تو چاہتا ہوں کہ ان کو بھی اس پلیٹ فارم کا حصہ بنایا جائے۔ جی اچھا، اب جو آج کل اسلام آباد فیض آباد والا دھرنا ہے، تحریک لبیک سنی تحریک یہ لوگ کر رہے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ دیکھیں، ان کا یہ ڈیمانڈ ہے کہ جنہوں نے ختم نبوت کے حوالے سے حلف نامے میں تبدیلی کی اور اتنے بڑی اذیت میں انہوں نے ساری قوم کو ڈالا، وہ کون لوگ تھے؟ ان کو سزا ملنی چاہیے۔ اور خود جب حکومت نے کمیٹی راجہ ظفر الحق صاحب کے قیادت میں بنائی ہے تو اس پر پردہ ڈالنے یا 7 پردوں میں چھپانے کی بجائے قوم کے سامنے لایا جائے کہ وہ کون لوگ ہیں۔ تو اس لیے یہ اگر 15-16 دنوں سے یہ لوگ بیٹھے ہیں اور یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو یہ تو خود حکومت نے عوام کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم تحقیقات کر کے عوام کو بتائیں گے۔ تو جتنے دن یہ لوگ بیٹھتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی ذمہ داری حکومت پر ہے۔ حکومت شاید یہی چاہتے ہیں کہ یہ لوگ بیٹھیں، ادھر رہے، اس لیے کہ وہ لوگ نہیں بتا رہے ہیں جنہوں نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ لیکن ان کے ایک مطالبے یا کچھ تقاریر ایسی بھی ہیں جس میں ان کا مطالبہ ہے دھرنا دینے والوں کا کہ جو وزراء ذمہ دار تھے اس قانون میں تبدیلی کی یا حلف نامے میں تبدیلی کی، ان کو سر عام لٹکایا جائے ڈی چوک میں۔ تو یہ مطالبہ تو بہت ایک تقریروں میں الفاظ کا اپنا ایک انداز ہوتا ہے،
کوئی سخت بات اچھے انداز میں کر سکتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا ہے، وہ ایک اور بات ہے، لیکن مجموعی طور پر یہ چند ہزار لوگوں کا مطالبہ نہیں ہے، یہ لیکن سراج الحق صاحب آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ایسی باتوں سے ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اس طرح کی باتوں سے خدا نہ خواستہ قتل، حملے، ایسی بات انسائٹ کر رہی ہوتی ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اب تک تو میرے علم کے مطابق انہوں نے کوئی مونگ پھلی بھی نہیں توڑا ہے، نہ کوئی شیشہ توڑا ہے، نہ کوئی گاڑی پہ پتھراؤ کیا ہے، آرام کے ساتھ بیٹھے ہیں اور یہی مطالبہ کر رہے ہیں کہ جنہوں نے ختم نبوت کے حوالے سے اس حلف نامے کو فارم سے نکالا ہے وہ کون لوگ ہیں، اور اس کا اعلان خود حکومت میں کیا تھا کہ ہم پتہ چلا کر آپ کو بتائیں گے، تو اب یہ حکومت سے پوچھنے کی بات ہے کہ وہ نہیں بتا رہے ہیں۔ سراج الحق صاحب آرام سے تو بیٹھے ہوں گے، لیکن اگر آپ یہ بھی دیکھیں کہ کس طرح سے لوگوں کی کتنی شدید مشکلات کا سامنا ہے، 3 گھنٹے سفر کرنا، وہ ہسپتال جانا مشکل، اسکول جانا مشکل، دفاتر جانا مشکل، تو اگر احتجاج کرنا ہے، مطالبے کرنے ہیں، تو جو جگہ مختص کی گئی ہے ایسے احتجاج کے لیے، دھرنے کے لیے، وہاں چلے جائیں اور وہاں کرتے رہیں۔ دیکھیے یہ بھی حکومت کا کام ہے نا کہ ان کے ساتھ اس پہ بات کرے اور فیسیلیٹیٹ کرے، اور جس طرح انہوں نے فیسیلیٹیٹ کیا بھی ہے ایک حد تک، لیکن یہ ہے کہ اس کو کیوں بتایا گیا ہے، سوال یہ حکومت سے کرنی ہے کہ آپ کیوں نہیں بتا رہے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے پوری قوم کو اور پوری امت کو اتنا بڑا یعنی ایک مشکل سے دوچار کیا ہے۔ تو یہاں تو آپ کو معلوم ہے 120 دن بھی ایک دھرنا موجود تھا، پی ٹی آئی نے 120 دن دھرنا دیا تھا، ابھی تو ان کے 16 دن ہو گئے، تو اچھا ہے کہ جتنا جلد حکومت کر کے دکھائیں کہ جناب یہ لوگ ذمہ دار تھے اور ان کے لیے یہ سزا ہے اس لیے کہ انہوں نے یہ سازش کی ہے، تو اب یہ بال جو ہے حکومت کے کورٹ میں ہے کہ کتنا جلد فیصلہ کرتے ہیں، لیکن شاید ہماری حکومت فیصلہ کرنے کی اہلیت نہیں رکھتی ہے، صلاحیت نہیں رکھتی ہے، اور اس وجہ سے یہ دھرنا موجود ہے، ورنہ 3 دنوں میں یہ کام ہو سکتا تھا اور لوگ مطمئن ہو سکتے تھے۔ آپ کو لگتا ہے کہ اب اگر کچھ چند ہزار لوگ وہ مطالبے کریں، چاہے اس میں کسی وزیر کا استعفیٰ ہو، اور دھرنا دیں، تو مان جانا چاہیے؟ پھر تو کوئی بھی حکومت کوئی بھی آ کر بیٹھ کر دھرنا دے سکتا ہے اور تمام مطالبات ان کے مانے جا سکتے ہیں۔ میں عرض کروں کہ ہم تو ہمیشہ ایک پرامن انداز میں اپنی بات کرتے ہیں اور ہم تشدد کی بالکل قائل نہیں ہے، اور ہمارے دستور میں تو یہ ہے کہ کوئی انڈر گراؤنڈ سرگرمی بھی آپ نہیں کریں گے، کسی طرح کے مسلح جدوجہد کے ہم قائل نہیں ہیں، اس لیے کہ پاکستان ایک جمہوری معاشرہ ہے، یہاں بات کرنے کی آزادی ہے، جلسے کی آزادی ہے، ریلی کی آزادی ہے، دھرنے کی آزادی ہے، ووٹ کی آزادی ہے، پولنگ سٹیشن پر جانے کی آزادی ہے، اور عوام کو ساتھ لے کر عوام کو رائے عامہ ہموار کر کے آپ اپنی بات کر سکتے، اس لیے ڈنڈا اٹھانے اور پتھر مارنے کی یہاں ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ بات کہ اگر لوگ مطالبہ کر رہے ہیں کہ جس نے یہ کام کیا ہے ان کو سزا ملنی چاہیے، تو یہ تو خود حکومت کی کمٹمنٹ میں ہے کہ ہاں ہم یہ کر کے دکھائیں گے کہ کس نے یہ کام کیا ہے۔ تو اب اگر اس میں کوئی عام آدمی ملوث ہوتا تو شاید یہ 24 گھنٹوں میں لوگوں کو بتاتے، لیکن ظاہر ہے اس میں کچھ مؤثر لوگ ہوں گے، بڑے لوگ ہوں گے، اس لیے حکومت نہیں بتاتی ہے، لیکن آج نہیں تو کل ان کو بتانا تو پڑے گا کہ یہ کام کس نے کیا ہے، اس لیے کہ یہ صرف دھرنے میں بیٹھے مسئلہ نہیں ہے، یہ سب کا مسئلہ ہے۔ اس کا کیا خوف کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے؟ ہم نے دیکھا تھا گورنر سلمان تاثیر کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ نہیں، میرے خیال میں ایسی بات نہیں ہے، اگر آپ خوف کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ نہیں بس یہ لوگ یہاں بیٹھے رہے اور ہمیں کیا، ہم تو بنگلوں میں ہیں، یہ سڑک پہ بیٹھے ہیں، تو یہ تو کوئی مثبت اور پازیٹیو رویہ نہیں ہے۔ کیا ساری دنیا میں وزراء استعفیٰ نہیں دیتے ہیں؟ بلکہ آپ نے ہندوستان میں بھی دیکھا، انڈیا میں، کہ جہاں ریلوے کا حادثہ ہوا تو ریلوے کے منسٹر نے استعفیٰ دیا، طالب علم ہلاک ہوا کسی حادثے میں تو وزیر تعلیم نے استعفیٰ دیا، لیکن یہاں استعفیٰ لوگ نہیں دیتے ہیں جب تک بالکل یعنی اس سے نہیں لیا جاتا، لوگ خود نہیں دیتے۔ لیکن یہ تو ایک اخلاقی فرض ہے کہ آدمی اپنی ذمہ داری کو قبول کرے۔ دیکھیے توبے کا دروازہ کھلا ہے، اعتراف میں اور غلطی ماننے میں انسان کی عظمت ہے۔ جب آپ غلطی کا اعتراف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی اس سے خوش ہوتا ہے۔ سراج الحق صاحب، آج بھی حلقہ بندیوں کے حوالے سے قانون سینٹ میں منظور نہیں ہو پایا، کورم پورا نہیں تھا۔
بار بار جو ماہرین ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس سے انتخابات میں تاخیر ہو سکتی ہے، متنازع بھی ہو سکتے ہیں. تو آپ کی نظر میں کیا وجہ ہے کہ اس کو ابھی تک منظور نہیں کر پائے سینٹ میں؟ دیکھیے مسئلہ یہی ہے نا کہ آج بھی سرکاری ممبران سب کے سب حاضر نہیں تھے. گزشتہ لیکن سینٹ میں تو تعداد زیادہ اپوزیشن جماعتوں کی ہے. میرے خیال میں آج ہم نے دیکھا نا جی تو سرکاری ممبران نہیں تھے، اور یہ تو ان کا فرض بنتا ہے کہ اگر حکومت کوئی بل لاتی ہے تو اس کے لیے لابنگ، اس کے لیے محنت، اس کے لیے کنسنسس، اس کے لیے مذاکرات، اس کے لیے سب سے رابطے کرتے ہیں. لیکن ان کے خود اپنے لوگ آج بالکل ہی سیریس نہیں تھے. کل چونکہ انہوں نے قومی اسمبلی میں ان کا بل، اپوزیشن کا بل مسترد ہوا ہے، تو آج وہ اتنے خوش تھے کہ زیادہ خوشی کی وجہ سے وہ سینٹ میں بھی تشریف نہیں لا سکے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کا سراج الحق صاحب. بریک کے بعد ہم بات کریں گے امریکی قانون کی، جس کے تحت لشکر طیبہ اور حقانی نیٹ ورک کے خلاف کارروائی اور اس کے حوالے سے جو مالی امداد دی جاتی ہے پاکستان کو، اس کو دونوں کو علیحدہ کر دیا گیا ہے. نیا امریکی قانون حقانی نیٹ ورک اور لشکر طیبہ کو علیحدہ کرنے سے پاکستان پر کتنا دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے، اس پر بات کرتے ہیں سینئر صحافی اور اینکر پرسن اعجاز حیدر سے. بہت بہت شکریہ اعجاز صاحب وقت دینے کا. اعجاز صاحب، کانگریس نے ایک نیا قانون منظور کیا، نیشنل ڈیفنس آتھرائزیشن ایکٹ 2018. اس کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ اس سے کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ اس میں جیسے کہ آپ نے بتایا، جو اس میں بہت اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو لشکر طیبہ کا ذکر نہیں ہوا، حقانی نیٹ ورک کے حوالے سے جو بات ہوئی ہے، اس سے ایک چیز تو بالکل واضح ہے کہ یہ چیز چونکہ لشکر طیبہ یا جیش محمد کے حوالے سے یہ ایک انڈین جو ہے وہ چونکہ وہ سٹریس کرتے تھے اس کے اوپر، اور وہ ایک اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا معاملہ تھا امریکہ کے ساتھ، تو بہت سے بیانات جو ہے وہ امریکہ کی طرف سے بھی جو آئے ان کے اندر یہ لشکر طیبہ اور جیش محمد کا ذکر تھا. لیکن جب سے یہ جو تقریر ہوئی ڈونلڈ ٹرمپ کی افغانستان کے حوالے سے، اس کے بعد جو یہاں سے رد عمل آیا جس کے اندر یہ کہا گیا کہ ہم آپ سے بالکل کوآپریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس قسم کی جو دھمکیاں ہیں ان کو ہم ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. اس کے بعد پھر تھوڑا سا بیک پیڈل کیا، پھر جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ ملاقاتیں بھی ہوئیں، ہمارے وزیر خارجہ بھی وہاں پہ گئے، اس کے علاوہ ریکس ٹلرسن صاحب بھی وہ یہاں پہ آئے. ایک فضا بنی اس حوالے سے کہ دونوں ممالک کو اشتراک کی ضرورت ہے، اور ہمارے جو کنسرنز ہیں افغانستان کے حوالے سے، کہ جیسے کہ عبداللہ صاحب نے بھی اب تو وائس آف امریکہ کی ایک انٹرویو میں کہہ دیا کہ بالکل اعتراف کیا، طالبان کے لوگ جو ہے وہاں پہ موجود ہیں، جماعت الاحرار کے لوگ وہاں پہ موجود ہیں. تو یہ جو کنسرنس ہے یہ ہم نے افغانستان حکومت کے سامنے بھی رکھے ہیں، یہ ہم نے امریکہ کے سامنے بھی رکھے ہیں، اور اس میں جو فیصلہ ہے وہ یہ تو اعجاز صاحب یہاں میں سوال پوچھنا چاہوں گی کہ یعنی کہ پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے کیا وہ کام آئی ہے جس کی وجہ سے دونوں کو علیحدہ کر دیا گیا ہے ان ٹرمز آف دس لا؟ دیکھیے ٹو دی ایکسٹینٹ کہ یہ چیز امریکہ کو سمجھ آ گئی ہے کہ افغانستان کے حوالے سے جو امریکہ کے کنسرنز ہیں، امریکہ نے صرف ان کو وائس کرنا ہے اور انڈیا کو ساتھ لے کے نہیں چلنا. اور دوسری طرف یہ بھی ایک اعتراف کہ جو پاکستان کے کنسرنز ہیں اور بہت جینیون کنسرنز ہیں، کیونکہ اس کے حوالے سے ہم نے بہت سے شواہد جو ہے وہ امریکہ اور افغانستان کے سامنے رکھے ہیں کہ اگر یہ اشتراک ہونا ہے، اور یہ اشتراک ہونا ضروری ہے میں سمجھتا ہوں دونوں اطراف کے لیے، کیونکہ جس قسم کے دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں اس میں اس اشتراک کے بغیر جو ہے معاملہ آگے نہیں بڑھ سکتا. تو یہ ایک مثبت پیش رفت ہے اس حوالے سے کہ جہاں پہ دوسری جو سائیڈ ہے وہ پاکستان کے کنسرنز کو جو ہے وہ سن رہی ہے اور ہم ان کے کنسرنز کو سن رہے ہیں.
تو اس میں ایک لیکن اعجاز صاحب جی، لیکن اس سے بھارت تو خوش نہیں ہوگا. دیکھیے اور وہ بات ایک پارٹنرشپ کی بات ہو چکی ہے بھارت اور امریکہ کے درمیان، کوآپریشن کی بھی. جی بالکل 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 درست ہے، اور وہ اسٹریٹجک اشتراک بالکل ہے انڈیا اور امریکہ کے درمیان. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ بین الریاسی تعلقات میں جو اپنے مفادات ہوتے ہیں وہ سب سے پہلے ہوتے ہیں، اور امریکہ نے اگر پاکستان کے اشتراک کے لیے اگر ہاتھ بڑھایا ہے تو وہ اسی صورت میں جو ہے وہ ہاتھ تھاما جائے گا جب پاکستان کو اس بات کا اندازہ ہوگا کہ امریکہ کوئی ایسی پالیسی لے کے نہیں چل رہا کہ جس سے ہندوستان کے لیے افغانستان میں سپیس پیدا ہوتی ہے پاکستان کو انسرکل کرنے کی. اور یہ ہم نے بہت جو ہے واضح الفاظ میں ایک دفعہ نہیں بلکہ تواتر سے یہ بات جو ہے وہ امریکہ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ امریکہ کو یہ جو آتھرائزیشن بل کی جس کا آپ نے ذکر کیا کہ اس میں یہ لشکر طیبہ کو نہ شامل کرنا یا جیش محمد کو نہ شامل کرنا، وہ ایک اچھی چیز ہے کہ اس میں پھر آپ نے سگنل کیا ہے کہ ہم افغانستان کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، نہ تو جیش محمد کا افغانستان میں کوئی کردار ہے، نہ ہی لشکر طیبہ کا کوئی افغانستان میں کردار ہے. تو ٹو دیٹ ایکسٹینٹ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھی بات ہے، کیونکہ ظاہر ہے توجہ تو اگر اس کا یہ بھی مطلب ہے ترجیح افغانستان ہے، افغانستان میں امن لانا، افغانستان میں دہشت گردی کو کم سے کم اس سے واقعات کم کرنا. اچھا، اب ایک اور پیش رفت ہوئی ہے، وہ آج ہی ہوئی ہے. اسی حوالے سے اگر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، لاہور ہائی کورٹ نے حکم دیا ہے کہ جماعت الدعوہ کے سربراہ حافظ سعید وہ جنوری سے ہاؤس اریسٹ میں تھے اور ان کو ریلیز کر دیا جائے. تو اس حوالے سے آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو پریشانی ہوگی بین الاقوامی سطح؟ دیکھیے، عدالت نے تو وہ فیصلہ کرنا ہے نا جو اس کے سامنے شواہد موجود ہیں. یہ بہت عرصے سے یہ بات ہو رہی ہے، یہ ہاؤس اریسٹ جو ہے وہ حافظ سعید کی ہوتی رہتی تھی، پھر کورٹس جو ہیں وہ کہتی تھی کہ یہ نہ کریں آپ. تو یا تو ریاست عدالت کے سامنے ایسے ثبوت رکھے جس کی بنیاد کے اوپر عدالت یہ فیصلہ کرے کہ نہیں، اس نے حافظ سعید کو جو ہے وہ حافظ سعید کی ہاؤس اریسٹ جو ہے وہ بالکل قابل قبول ہے ان شواہد کی روشنی میں. اگر آپ کے پاس شواہد نہیں ہیں، اب میرے پاس اس کی تفصیلات تو نہیں ہے، لیکن عدالت نے کسی ثبوت کی بنیاد کے اوپر ایک فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ، اور ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں کہ عدلیہ جو ہے وہ آزاد ہونی چاہیے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ریاست جو ہے وہ ایک ایگزیکٹو ڈیسیجن لے، فیصلہ کرے، اور اس کے بعد جو ہے وہ سم ہاؤ عدالت کو پہ بھی اثر پذیر ہو، اور پھر عدالت جو ہے وہ شواہد کی بجائے جو ایگزیکٹو ڈیسیجن ہے اس کی بنیاد پہ جو ہے وہ کارروائی کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ مناسب نہیں ہوگا. تو یعنی کہ کسی حد تک جی ریاست کی کمزوری ہی ہوئی. دیکھیں نا، پروسیکیوشن جو ہے وہ ثبوت تو پروسیکیوشن نے رکھنے ہیں نا سامنے. کسی بھی، وہ خواہ دہشت گردی کا کوئی کیس ہو، وہ خواہ کوئی اور جرم ہو، جو دفاع کا کام ہے، دفاع نے پروسیکیوشن کو سننا ہے. اور ٹرائل لوئرز جو ہیں وہ آپ کو بتائیں گے کہ جو ڈیفنس کاؤنسل ہوتا ہے اس نے تو صرف پنکچر کرنا ہوتا ہے پروسیکیوشن کے کیس کو. اگر پروسیکیوشن کا کیس جو ہے وہ واٹر ٹائٹ ہے اور اس کے اوپر اس قسم کا ایویڈنس موجود ہے تو پھر پروسیکیوشن جیت جائے گی. لیکن اگر پروسیکیوشن کا کیس جو ہے وہ کمزور ہے تو پھر دفاع جیت جائے گا. اچھا، اب اس حوالے سے کیونکہ خواجہ آصف کے خود بیانات، ان کا کہنا تھا کہ جماعت الدعوہ لشکر طیبہ یہ پاکستان کے لیے نقصان انہوں نے پہنچایا ہے، لائبلٹیز ہیں. تو اس حوالے سے اس تناظر میں اگر یہ دیکھا جائے حافظ سعید کی جو ریلیز ہوگی، مزید آپ کو لگتا ہے کہ اس سے نقصان ہو سکتا ہے جو ہم اب ایک بین الاقوامی امیج جو پریزنٹ کر رہے ہیں؟ اگر وزیر خارجہ ایک بات کر رہے ہیں، اور میں جس تقریر کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں جو کاؤنسل اور فورن ریلیشنز میں وہاں پہ نیو یارک میں انہوں نے بات کی تھی، ایک تو آپ کو یاد ہوگا کہ اس پہ حافظ سعید صاحب نے جو ہے ان کے اوپر ہتک عزت کا بھی دعویٰ جو ہے وہ مجھے اب یہ نہیں پتا کہ انہوں نے دائر کیا یا، لیکن یہ بیان آیا تھا کہ وہ کریں گے، کیونکہ وہ جو ہے اپنی خطابت کی رو میں
ख्वाजा आसिफ साहब जो थे वो ये कह गए, उसमें हक्कानी नेटवर्क का भी जिक्र कर दिया, उसके अंदर लश्कर तैयबा का भी जिक्र कर दिया। हालांकि लश्कर तैयबा को तो कभी भी जो है ना कोट ऑन कोट वाइन एंड डाइन जो है वो वाइट हाउस में नहीं किया गया, वाइट हाउस वो में नहीं किया गया। एक वो रवानी में जो है ना वो कह गए। लश्कर तैयबा का या जैश मोहम्मद का जो है वो इन मामलात के साथ कोई ख़ास जो है वो नहीं है, जुड़ाव नहीं है। जो हक्कानी नेटवर्क की जहाँ तक बात है वो अमेरिका का एक कंसर्न है, बहुत अरसे से कंसर्न है, उसके हवाले से हम भी बात करते रहे हैं और हमने ये भी कहा है, और उनकी जो सिगार की जो रिपोर्ट भी आई है उसमें 43% इलाका जो है अफ़गानिस्तान में वो काबुल हुकूमत के कंट्रोल में नहीं है, और अफ़गान नेशनल सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड हैं। तो इस वक्त अफ़गान जो ग्रुप्स हैं जो कि काबुल हुकूमत के ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं, उनको यहाँ पे सेंचुरीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना ही उनकी यहाँ पे लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन की उनको ज़रूरत है, क्योंकि उनके पास वहाँ पे बहुत सारा इलाका है जिसमें वो आराम से रह सकते हैं, क्योंकि उनको कोई रुकावट नहीं है। आप देखें, आपने तस्वीरें भी देखी होंगी हेलमंद में, संगीन के इलाके में, निमरोज़ में, कंधार में जी, और पाकिस्तान का भी यही मौक़िफ़ रहा है। लेकिन इस पे बातचीत ज़ाहिर है हम करते रह सकते हैं, लेकिन वक्त ख़त्म हो गया। एजाज़ हैदर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने का। इसका वक्त अब ख़त्म हुआ है। उम्मीद करती हूँ प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। हमसे रब्ता करना चाहें तो हमारा फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल हाजिर है। मुझे अब इजाज़त दीजिए, खुदाफिज़।